गुड मॉर्निंग नेबर। रात गहरी थी, हवा में भी खामोशी थी, लेकिन दुश्मन जाग रहा था। एक बुज़दिलाना वार हुआ। रात के अंधेरे का फायदा उठाकर मासूम शहरियों को निशाना बनाया गया। यहाँ तक कि मसाजिद को भी नहीं बख्शा। अल्लाह के घर पर गोलाबारी की गई और फिर दुनिया को जज्बाती करने के लिए एक कहानी तराशी गई, ऑपरेशन सिंदूर। लेकिन दुश्मन भूल गया था कि पाकिस्तान है, जहाँ हर वार का जवाब सिर्फ गोली से नहीं, गैरत से दिया जाता है। पाकिस्तानी फौज ने न सिर्फ हर वार को रोका बल्कि जवाब भी दिया। अब हम खामोश नहीं रहेंगे, हम जवाब देंगे। और पाकिस्तान की जानिब से एक ऑपरेशन किया जाता है, इसका नाम है बुनियान अल मरसूस। और फिर वो सुबह आई जिसने तारीख बदल दी। महाज पर सिर्फ गोलियां और बारूद नहीं थे, जवाब सिर्फ जमीन से नहीं, आसमान से भी आया। आसमान भी गरजा, जमीन भी हिली। एक मुस्कुराहट, एक जुमला जो तंज बनकर गूंजा, गुड मॉर्निंग नेबर। नाज़रीन, आज के व्लॉग में हम बात करेंगे ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस के बारे में। लेकिन उससे पहले बात करेंगे कि ऑपरेशन क्यों किया गया, किस वजह से किया गया। इसकी वजह साफ है। 7 मई 2025 की रात दुश्मन ने पाकिस्तान पर बुज़दिलाना हमला किया। जब दुनिया सुकून की नींद सो रही थी तो भारत एक मक्कार प्लान तैयार कर रहा था। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के नाम से अंधेरे का फायदा उठाते हुए पाकिस्तान पर हमला किया। ये हमला एक बुज़दिलाना हमला था जो कि रात के अंधेरे में किया गया। निहत्ते शहरियों को निशाना बनाया गया, जिसमें हमारे मासूम बच्चों की जानें चली गई, जिसमें मसाजिद को निशाना बनाया गया, इबादत गाहों को निशाना बनाया गया, इबादत करते हुए लोगों का भी लिहाज ना किया गया। हर जंग के कुछ असूल होते हैं, लेकिन भारत का कोई असूल नहीं है। वो इंतहाई मक्कार है, जिसने ये भी लिहाज ना किया कि वो वार कर रहा है तो कहाँ कर रहा है, मासूम बच्चों पर, मसाजिद पर। शर्म आनी चाहिए। लेकिन शर्म और भारत, ये दोनों वर्ड्स एक साथ अच्छे नहीं लगते। इन हमलों में पाकिस्तानी 31 लोग शहीद हो गए, जिसमें मासूम बच्चे, औरतें, जवान शामिल हैं और 40 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। दुश्मन ने पाकिस्तान को कमजोर समझ लिया, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि पाकिस्तान कमजोर नहीं है। पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है, वो अमन चाहता है, वो हिंदुस्तान की तरह फसाद नहीं चाहता है। पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस के तहत जवाबी कार्रवाई की, जिसमें भारत के कई अस्करी और मुआसलाती मराकज को निशाना बनाया गया। पाकिस्तानी फिजाइया ने भारत के 5 जंगी तैयारे तबाह किए, जिनमें 3 राफेल शामिल हैं, और इसके अलावा 79 ड्रोन्स को भी तबाह किया। दुश्मन के 30 से ज्यादा शहरों में तबाही का एक ऐसा मंजर पेश किया गया जिसे दुश्मन कभी भुला नहीं पाएगा। दुश्मन का सिक्योरिटी सिस्टम ही नहीं, बल्कि दुश्मन की हर चीज को जाम करके रख दिया। एक दफा वक्त रुक सा गया। दुश्मन की बेतादाद चौकियां और 6 से ज्यादा एयरबेस तबाह करके शेर की मानद पाकिस्तानी शाहीन वापस लौटे। दुश्मन का बेइंतहा नुकसान करने के बाद भी बगैर किसी नुकसान के वापस आना अपने आप में एक मिसाल है। इससे साफ जाहिर है कि पाकिस्तानी शाहीनों ने न सिर्फ दफा किया बल्कि इंडिया की पसलियां हिला के रख दी। और फिर पाकिस्तानी हॉस्पिटैलिटी को तो इंडिया भी मानता है। इस बात की गवाही आप इस बात से ले लीजिए कि इंडियन जर्नल सोफिया कुरैशी भी कह उठी, टी इज फैंटास्टिक। इस सारी जंग के दौरान कुछ चीजें काबिले तारीफ हैं, जिसमें हम बात करेंगे
भारत में मौजूद सिख कम्युनिटी की, जिसने पाकिस्तान का खुलकर साथ दिया। सिख कम्युनिटी ने वाज़ेह तौर पर बयान दे दिया कि हम पाकिस्तान के खिलाफ जंग नहीं करेंगे। अगर हिंदुस्तान जंग करता है तो हम इसका साथ बिल्कुल नहीं देंगे। भारतीय हुकूमत ने इस मक्कार चाल को चलने से पहले पूरी तैयारी कर रखी थी। इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं उनके मीडिया से, उस पर चलने वाली खबरें वो कितनी प्लानिंग से तैयार की गई हैं, इसका साफ अंदाज़ा लगाया जा सकता है। वैसे भी अगर हम इंडियन मीडिया की बात करें तो उस पर साफ दिखता है कि सहाफ़त बिकती है, और बिकती नहीं, इंडियन स्क्रीन्स पर तो कह सकते हैं कि नाचती है। वहाँ सहाफ़त का नंगा नाच दिखाया जाता है, जिसमें सहाफ़ी कम बल्कि कार्टून ज़्यादा लगते हैं। भारतीय हुकूमत एक तरफ तो हिंदुस्तान को पाकिस्तान से नफरत बेचती है, दूसरी तरफ उसने अपनी अवाम को अंधा करने की पूरी कोशिश की। इंडिया में पाकिस्तानी चैनल्स बैन कर दिए गए, ना सिर्फ बैन किए गए बल्कि यूट्यूब से भी ब्लॉक कर दिए गए। और तो और हम हिंदुस्तान की कम मकली का अंदाज़ा इससे भी लगा सकते हैं कि भाई उसने हमारी सेलिब्रिटीज़ को भी ब्लॉक करना शुरू कर दिया, ताकि हिंदुस्तानी अवाम तक किसी भी तरह से कोई सच ना पहुंचे, क्योंकि उसने अपने मीडिया पर तो झूठ दिखाना था, झूठ बेचना था। यही एक वजह थी कि उसने इंडिया में सबसे पहले पाकिस्तानी मीडिया यानी कि टीवी चैनल्स को ब्लॉक किया, फिर सेलिब्रिटीज़ को भी ब्लॉक कर दिया कि कोई सच्चाई, कोई सच उन तक ना पहुंच सके। लेकिन अगर हम अंदाज़ा लगाएं उनकी सोशल मीडिया पे आने वाली वीडियो से कि मोदी की ये चाल तो बहुत अच्छे से नाकाम हो रही है। एक तो वहाँ की आवाम इसी बहाने VPN का यूज़ बहुत अच्छे से सीख गई है, और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान ने भी इसका बहुत ही अच्छा इलाज ढूंढा। पाकिस्तान की तरफ से एक अक्लमंदाना डिजिटल एक्ट किया गया, वो ये कि जब हिंदुस्तान में पाकिस्तानी चैनल ब्लॉक कर दिए गए, नफरत का कारोबार पीक पे चल रहा था, पाकिस्तान के बारे में नफरत बेची जा रही थी। हमारे मिनिस्टर अता तारड़ की जानिब से एक यूट्यूब इश्तिहार मुहिम चलाई गई। हम सब जानते हैं कि यूट्यूब पर कैंपेन्स किस तरह से चलाई जाती हैं कि स्पेसिफिक एरिया को सेलेक्ट करके भी चलाई जा सकती हैं। तो वही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल पाकिस्तान की जानिब से किया गया। एक तरफ पाकिस्तान के लिए नफरत बेची जा रही थी, नफरत का कारोबार चल रहा था, और दूसरी तरफ कुछ ही लम्हे बाद पाकिस्तानी मिली नगमे गूंजने लगते। जैसे ही यूट्यूब चैनल पर कोई न्यूज़ चलती हुई दिख रही होती थी, थोड़ी ही देर बाद हमारा मिली नगमा वहाँ पर गूंजने लगता, जी पाकिस्तान जिंदाबाद, और पाकिस्तान जिंदाबाद इंडियन स्क्रीन पर भी फाइनली चलवा दिया गया। इस मामले में पाकिस्तान की तारीफ तो बनती है भाई, और ये दुनिया कर रही है कि यहाँ पर टेक्नोलॉजी का सबसे अच्छा इस्तेमाल किया गया, यहाँ पर हथियारों का सबसे बेहतरीन इस्तेमाल किया गया। हम लोग हथियारों में शायद कम हो सकते हैं, लेकिन चलाने में, महारत में हम किसी से कम नहीं। ये हमने प्रूव किया है, हम बातों से नहीं बल्कि हमने प्रैक्टिकली इस बात को प्रूव किया है। इस जंग में जीत हमें मुफ्त में नहीं मिली, बल्कि हमारी बहादुर फौज ने पूरी हिम्मत से मुकाबला किया है, और इस जंग में अवाम ने भी भरपूर साथ दिया है। भारत नफरत के इस खेल में इस कदर आगे बढ़ गया था कि उसने अपने ही शहर अमृतसर में धमाके किए, ड्रोन हमले किए और पाकिस्तान का नाम देने की कोशिश की, क्योंकि वो जानता है कि सिख लोगों की जो मोहब्बत है, अकीदत है पाकिस्तान के साथ, वो उसको ख़त्म करना चाहता था। लेकिन सिख कम्युनिटी खुद भी बखूबी वाकिफ है हिंदुस्तानी हुकूमत की चालबाजियों से, वो तो चाल में नहीं आए। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान में भी DGISPR की जानिब से साफ और दो टोक बयान दिया गया कि हम इस तरह से बुज़ुर्गाना हमला नहीं करेंगे। जब हम हमला करेंगे तो पूरी दुनिया देखेगी, जब हम हमला करेंगे तो इंडियन मीडिया को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये दुनिया बताएगी। और कुछ यूं ही हुआ। जब हमने हमला किया तो BBC से लेकर RT, CNN और अल जजीरा समेत तमाम इंटरनेशनल चैनल्स ने पाकिस्तान की हिकमत अमली की तारीफ की, पाकिस्तान की फिजाइया फौज की तारीफ की, पाकिस्तानी फौज की तारीफ की, और पाकिस्तानी जनरल आसिफ मुनीर की एक अच्छी हिकमत अमली की भी तारीफ की गई। हत्ता कि इंडिया ने 7 मई की रात को पाकिस्तान पर हमला किया, हमारे शहरियों को निशाना बनाया। लेकिन पाकिस्तान जंग नहीं चाहता था, हम नहीं चाहते थे फसाद,
ہم نے پھر بھی صبر کیا. ہم نے کہا کہ شاید ابھی باز آ جائے. ہماری فوج نے کہا کہ شاید اب بھارت باز آ جائے. تو ہم جنگ نہیں چاہتے. لیکن بھارت نے ہماری خاموشی کو ہماری کمزوری سمجھ لیا تھا. ہم تو بھائی امن چاہتے تھے اور وہ اسے ہماری کمزوری سمجھ بیٹھا. یہی ایک وجہ ہے کہ 10 مئی کی رات کو ایک بار پھر سے بھارت نے پاکستان پر حملہ کیا. پاکستان کی ایئر بیسز کو نشانہ بنایا گیا جس کا ڈیفینڈ پاکستانی فوج نے بھرپور کر لیا. الحمدللہ پاکستان سیف رہا. پاکستان کی عوام سیف رہی. پاکستان کی ایئر بیسز بھی سیف رہی. لیکن اب وقت آ چکا تھا فیصلے کا. یہ فیصلہ راتوں رات فوج نے لیا اور ہم نے دشمن کی طرح چھپ کر وار نہیں کیا بلکہ ہمارے DGISPR اسکرین پر آتے ہیں, ایک میڈیا کانفرنس کرتے ہیں اور وہ خطاب کرتے ہیں کہ بھائی اب بہت ہو گیا, اب ہم برداشت نہیں کریں گے, اب ہم بدلہ لیں گے اور یہ بدلہ اب دنیا دیکھے گی. جسٹ ویٹ اینڈ واچ. ہم صرف اس کو یہ کہنا چاہتے ہیں, نہ ہم تمہاری طاقت, نہ تمہاری مکاری اور تمہاری جارحیت سے مروب ہونے والی قوم ہے. Now you just wait for our response. ایسا ہی ہوا بھائی. اگلی صبح 10 مئی 2025 کو پاکستان نے اپنا آپریشن بنیان المرصوص لانچ کیا. بنیان المرصوص جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے سیسا پلائی دیوار, جس کا انگلش میں اگر مطلب کہیں تو انبریکیبل وال. اور پھر 10 مئی کی صبح فجر کی نماز کے بعد پاکستانی افواج کہتی ہیں گڈ مارننگ نیبرز. پاکستان کی طرف سے جانے والے JS-17 طیارے نے انڈیا کا S-400 سسٹم تباہ کر کے رکھ دیا. اس طرح بھارت کا دفاعی نظام بھی دھول چاٹتا رہ گیا. اس سسٹم کو تباہ کرنے سے ہندوستان کو 1.4 بلین کا نقصان ہوا. اس آپریشن میں پاکستان نے بھارت کے جن اہداف کو نشانہ بنایا ان کا نام میں لیتی چلوں: ادھمپور ایئر بیس, پٹھان کوٹ ایئر بیس, سرسا ایئر بیس کے علاوہ سورت گڑھ ایئر فیلڈ, برامو سٹوریج, بھارتی برگیڈیئر ہیڈ کوارٹر, KG ٹاپ اور اڑی میں سپلائی ڈیپو سمیت 12 اہداف کو تباہ کیا. اس پاکستان میں اقلیتوں کی بھی پاکستان سے جو اٹیچمنٹ ہے, جو محبت ہے, اسی نے پاکستان کو اس وار کو جیتنے میں مدد کی. اگر ہم ہندوستان کی بات کریں تو ان کے ساتھ تو ان کے اپنے شہری ہی نہیں تھے. اگر ہم بات کریں سکھ کمیونٹی کی, ان کو انہوں نے اتنا تنگ کر کے رکھا ہوا ہے کہ اب وہ بالکل بھی ہندوستان کے ساتھ نہیں ہیں. اب ہم مسلمانوں کی بات کریں, وہاں مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے دنیا جانتی ہے. انہیں اپنی کمیونٹی کا حصہ نہیں سمجھا جاتا, اپنے سے کم تر سمجھتے ہیں. وہاں پر ہمیشہ مذہب کارڈ بیچا جاتا ہے. آج جسے دنیا تعریف کر رہی ہے کہ پاکستان نے ہندوستان کی طرح بزدلانہ حملہ نہیں کیا, دن کی روشنی میں حملہ کیا, اور پھر ہم نے نہتے شہریوں کو نشانہ نہیں بنایا. ہم نے کسی عبادت گاہ کو نشانہ نہیں بنایا. اگر ہم چاہتے, اگر ہم بدلے کی آگ میں بھڑکتے ہوئے ان کی طرح کوئی احمقانہ حرکت کرتے, ہم ان کی طرح سے گری ہوئی حرکت کرتے, تو ہم بھی اس طرح سے کر سکتے تھے. لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا. ہماری جنگ دشمن کے نظام, ان کی جارحیت اور ان کے جو فوجی ٹھکانے ہیں, ہم نے ان کو تباہ کیا. یہ بات قابل تعریف ہے. ہمارے جو جنرل عاصم منیر نے اس کی پلاننگ کی ہے, ان کی تعریف نہ صرف ہم پاکستانی کر رہے ہیں بلکہ دنیا کر رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم تعریف کریں گے ہمارے دوست ممالک ترکی اور چائنا, جنہوں نے پاکستان کی ہر طرح سے مدد کی. دونوں ممالک نے پاکستان کو اسلحے میں مدد کی, انٹیلیجنس میں مدد کی. دونوں ممالک نے دوست ہونے کا حق ادا کیا. اس بات سے یہ بات تو واضح ہے بھائی کہ پاکستان فائنینشلی غریب ضرور ہو سکتا ہے, لیکن جس کے پاس ترکی اور چائنا جیسے دوست ہوں وہ کیسے کوئی جنگ ہار سکتا ہے. بالآخر بھارت کو سیز فائر کرنا پڑا. جب پاکستان نے حملہ کیا تو بھارت کے اوسان خطا ہو گئے, کیونکہ پاکستان نے نہ صرف زمین سے بلکہ فضا سے بھی حملہ کیا. پاکستان نے بھارت کو جیم کر کے رکھ دیا, بھارت کا سسٹم لاک کر دیا. بھارت کو آخر کار سیز فائر کے ترلے کرنے پڑے, منتیں کرنی پڑی. امریکہ کے جا کے قدموں میں بیٹھ گیا کہ بھائی اب ہم جنگ نہیں چاہتے. اور تو اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انڈیا میں جب پریس کانفرنس ہوتی ہے
تو پھر ہم نے دیکھا کہ صوفیہ قریشی آتی ہیں اسکرین پر اور وہ کہتی ہیں کہ بھائی ہم جنگ نہیں چاہتے، لیکن ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ اس کے بدلے میں پاکستان بھی جنگ نہ کہے۔ تو ہندوستان نے آخر کار گھٹنے ٹیک دیے۔ پہلے ہی مان جاتا بھائی، پاکستان تو پہلے ہی جنگ نہیں چاہتا تھا۔ اگر ہم ابھی میڈیا اسکرین اٹھا کے دیکھ لیں نا انڈیا کی، اوئے ہوئے وہ تو جنگ جیتے پڑے ہیں، انہوں نے آدھا پاکستان انہوں نے لے لیا ہوا ہے، حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہوا ہے۔ بھارت خود گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور ہوا، وہی گیا منتے ترلے کرنے امریکہ کے کہ بھائی مینو بچا لو۔ آخر کار پاکستان کو بھی ترس آ ہی گیا، اس نے کہا ٹھیک ہے بھائی ہوں اسی بھی جنگ بند کر دیں۔ حالانکہ پاکستان نے پہلے ہی کہا تھا ہم جنگ نہیں چاہتے ہیں، ہم نے جنگ نہیں کرنی ہے بھائی، لیکن بھارت نہیں بھائی میں تو جنگ کروں گا۔ اسے لگتا تھا اس کے پاس بہت ہی جدید اسلحہ ہے، اس کے پاس فوج بھی زیادہ بڑی ہے، تو شاید وہ ہم سے برتر ہے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ اعتبار تھا اپنے S-400 سیکیورٹی سسٹم پر اور رافیل طیارے پر، جس پر کروڑوں روپے کی اس کی لاگت آئی تھی جب یہ خریدے گئے تھے، لیکن جب ہم نے دونوں ہی تباہ کر دیے تو اس کا غرور خاک میں مل گیا۔ پھر وہ آ گیا ترلے منتوں پر۔ اس پر تو ایک ہی مثال فٹ آتی ہے۔ بادشاہ نے کسی ملزم سے پوچھا بھائی کہ تمہیں سزا دینی ہے، تم بتا دو بھائی کہ تمہیں کیا سزا دی جائے، 100 جوتے مارے جائیں یا 100 پیاز کھلائے جائیں؟ اس نے پہلے تو کہا بھی میں پیاز کھاؤں گا، لیکن جب پیاز نہیں کھائے گئے اس نے بولا بھائی جوتے ہی مار لو۔ جب جوتے برداشت نہ ہوئے اس نے پیاز کھا لیے، کرتے کرتے دونوں ہی چیزیں وہ کھا گیا۔ یہی بات مودی کی ہے کہ پہلے تو بھائی سب کہتے رہے بھائی نہ کر جنگ نہ کر جنگ، لیکن نہیں، وہ کہتا ہے جنگ کروں گا بھائی میں تو جنگ کروں گا، لیکن جب جوتے کھا لیے، جب پڑ گئی اپنے اوپر، تو پھر جا کے منتے ترلے کرنے لگ گیا سیز فائر کے۔ او بھائی پہلے ٹک جاندہ۔ اچھا میں یہ بات پہ بہت حیران ہو رہی ہوں، انڈین میڈیا اینا کوئی ٹھیٹ ہے، اینا کوئی بے شرم ہے، اب کہہ رہا ہے کہ نہیں بھائی جنگ تو بھائی ہم نے جیتی، کتھوں جیتی بھائی؟ جوتے کھا کے جیتی ہے، اس طرح سے جیتی ہے کہ جا کے منتے ترلے کیے ہیں کہ بھائی معافی کر دو، ہم نے اب جنگ نہیں چاہتے۔ اگر اسی طرح اگر پاکستان حملہ کرتا رہا تو وہ بھائی پورا بھارت شاید قبضہ ہی کر لے، تو منتے ترلے کرنے پڑے نا۔ وہ کہتے نہیں ہم نے جیتی، ہار تو ہوتی غیرت مند کے لیے، لیکن انڈین جو میڈیا انہوں سے غیرت ہی مک گئی ہے۔ اور دوسری مضحکہ کی بات جو میں نے دیکھی، کہتے کہ سیز فائر کسے چاہیے تھا؟ پاکستان کو۔ لائک سیریسلی ہمیں چاہیے تھا، ہمیں چاہیے تھا، تو ہمیں تو پہلے بھی چاہیے تھا۔ آئی اگری ہمیں چاہیے تھا، ہم تو جنگ چاہتے نہیں تھے، ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے تھے ہمیں جنگ نہیں چاہیے۔ مسئلہ تو آپ لوگوں کا ہے، آپ لوگوں نے کہا تھا کہ بھئی ہمیں جنگ چاہیے ہے، سیز فائر پہ اگری آپ ہوئے ہو۔ ہم تو مانتے ہیں بھائی، ہم تو پہلے دن سے اگری تھے کہ ہمیں جنگ کرنی نہیں ہے بھائی، نہیں کرنی ہے ہمیں جنگ، ہم امن چاہتے ہیں، ہم اپنے ملک میں ترقی چاہتے ہیں، ہم یہ جنگ میں پڑھ کے ہم اپنے پیسے کا ضیاع، وقت کا ضیاع، انسانی جانوں کا ضیاع نہیں چاہتے، ہم ان ماؤں کے بچوں کو مروانا نہیں چاہتے، وہ مائیں جو اپنے بچوں کو بارڈر پر بھیجتی ہیں ملک کی حفاظت کے لیے، اور ہم نہیں چاہتے تھے کہ وہ مائیں اپنے بچوں کو گوا لیں، چاہے وہ پاکستان سے ہو یا چاہے وہ ہندوستان سے ہو، ہم نہیں چاہتے تھے، ہم امن چاہتے تھے۔ پاکستان ایک امن پسند ملک ہے، جو کہ آج پاکستان نے واضح کیا ہے۔ نہ پاکستان نے پہلے جنگ کی، نہ پاکستان نے وہاں کی عوام کو مارا، پاکستان نے وہاں پہ کسی مسجد پر، کسی مندر پر، کسی گرجا گھر پہ حملہ نہیں کیا، یہ ہندوستان نے کیا ہے۔ یہ ہندوستان ہی ہے جو ہمیشہ مذہب کارڈ بیچتا ہے۔ وہاں کے سیاستدان ایسے ہیں کہ وہاں پہ مذہب کارڈ بیچا جاتا ہے، جہاں پہ پاکستان کے نام سے ووٹ لیا جاتا ہے۔ یہ جو مودی ہے یہ بیچتا ہی مذہب کارڈ ہے، جب اس کے الیکشن آتے ہیں یہ یہی حرکتیں کرتا ہے۔ اس کو تو جوتے پڑنے چاہیے۔ اس حرکت کے بعد تو ایٹ لیسٹ ہندوستانی عوام کو کوئی عقل آ جانی چاہیے بھائی، یہ جاہل آدمی تم لوگوں پہ حکومت کر رہا ہے، کیا تم لوگوں میں پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں؟ تم لوگوں میں عقل مند لوگ نہیں ہیں جو حکومت کریں، کوئی عقل مندانہ فیصلہ کریں، جو ملک کے لیے کچھ اچھا سوچیں، نہ کہ یہ بےستیاں کرائیں انٹرنیشنل لیول پر۔ جا کے اٹھا کے ذرا دیکھو انٹرنیشنل میڈیا کیا کہہ رہا ہے تم لوگوں کے بارے میں بھائی، کیا کہہ رہا ہے کہ جوتے کھا کے بیٹھے ہو۔ اچھا نہیں تھا پہلے نہ کھاتے، پہلے انسان بن جاتے، کسی نے نہیں پتہ لگنا سی تسی کنے پانی چ ہو، ہن پتہ لگ گیا تسی کنے پانی چ ہو بھائی۔ ہم پاکستان جیسا ملک جسے کہتے ہیں کہ بھائی غریب ملک ہے، ہم فائنینشلی غریب ہیں لیکن ہم امیر ہیں۔ ہماری عوام کی جو ایکتا اس دوران نظر آئی، اس نے پاکستان کو امیر بنایا، اسی نے ہمیں جنگ جیتنے میں مدد کی۔ پاکستان امیر ہے کیونکہ اس کے پاس اتنے اچھے دوست ہیں، چاہے ہم چائنا کی بات کریں، ٹرکی کی بات کریں، ایران کی بات کریں، قطر کی بات کریں، سعودی عربیہ کی بات کریں، ہر ملک
پاکستان کا دوست ہے، بھارت کے پاس کیا ہے؟ بھارت کے پاس کون سا ملک ہے جس نے اس جنگ میں کہا ہو کہ بھارت تم ٹینشن نہیں لو، ہم ہیں، کوئی ہے ایسا دوست؟ لیکن پاکستان کے پاس یہ دوست ہیں جنہوں نے ہر طرح سے پاکستان کی مدد کی۔ اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اسلامک ممالک کی جو یونٹی ہم نے اس ٹائم میں دیکھی ہے یہ قابل تعریف ہے۔ اس کے علاوہ ہم تعریف کریں گے ہمارے جنرل عاصم منیر کی، جن کی نگرانی میں یہ آپریشن ہوا اور کامیاب ہوا۔ اس کی وجہ ہے کہ ان کا اسلام کے معاملے میں اتنا زیادہ نالج ہونا جس سے انڈیا بھی گھبرا جاتا ہے۔ عاصم منیر جب بات کرتے ہیں تو انڈیا والے بھی گھبرا جاتے ہیں۔ انڈیا والوں کے چینلز اٹھا کے دیکھ لو۔ ابھی جب لاسٹ عاصم منیر صاحب نے جیتنے کے بعد ایک سپیچ کی ہے، ایک خطاب کیا ہے، وہی خطاب وہ اٹھا کے چلا رہے ہیں اور ان کے دل میں خوف طاری ہو گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب عاصم منیر خطاب کرتے ہیں ایسے لگتا ہے کوئی اسلامک اسکالر بات کر رہا ہو، تو ان کو گھبرانا چاہیے کہ ایک آدمی جو اسلام کے بارے میں سچے دل سے جانتا ہے انہیں واقعی میں گھبرانا چاہیے کہ جنرل عاصم منیر اسلام کو جانتا ہے، وہ جو کہتا ہے وہ کر کے دکھاتا ہے اور وہ کر کے دکھایا۔ اس کے علاوہ ہم تعریف کریں کہ ہماری حکومت کی، چاہے ہم 100 تنقید کر لیں، لیکن اس دوران میں جس طرح سے انہوں نے ہر چیز کو مینج کیا وہ قابل تعریف ہے، اور انہوں نے باقی ممالک سے جو تعلقات رکھے ہوئے ہیں وہ بھی قابل تعریف ہے۔ مطلب اگر ایک ملک کے تعلقات کسی اور ملک سے اچھے ہیں، اس میں سب لوگوں کا کنٹریبیوشن ہوتا ہے، اس میں ہمارے جنرل کا کنٹریبیوشن ہے، ہمارے سیاستدانوں کا بھی اتنا ہی کنٹریبیوشن ہے۔ ظاہر ہے جو تعلقات ہے، جو کمیونیکیشن ہے وہ تو ان کی جانب سے ہونی ہے نا۔ اگر ہم مودی کی بات کریں تو مودی کو کوئی منہ نہیں لگاتا ہے، وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کو منہ لگایا جائے۔ اس میں یہی کہوں گی کہ اب پاکستانیوں پر یہ واضح ہو جانا چاہیے کہ جنگ کے دوران بھی جو پاکستان کے ساتھ نہیں کھڑا تھا تو وہ کتنا ہی سگا ہوگا پاکستان کا، وہ کتنا ہی پاکستان کے لیے ہوگا۔ وہ ٹائم جو پاکستان مشکل میں تھا اس وقت بھی وہ اپنی پالیٹکس کھیلنے میں اگر مصروف تھا کوئی، تو سمجھ جائیں کہ وہ پاکستان کا دشمن ہے، وہ پاکستانی نہیں ہو سکتا۔ اس میں شامل ہے سارے وہ تمام صحافی جنہوں نے اس ٹائم میں بھی اپنا کانٹینٹ بیچا، بلکہ وہ صحافی کہنا ان کو غلط ہوگا، بلکہ وہ کسی سیاسی جماعت کی نمائندگی کرتے ہیں، جسے صاف واضح ہے اس وقت میں، اس کڑے وقت میں جب سارے پاکستانیوں کا ساتھ چاہیے تھا ملک کو، اس وقت بھی انہوں نے اپنا کانٹینٹ بیچا۔ وہ صرف اور صرف ایک یوٹیوبر ہیں، اور اس سے زیادہ اگر ہم کچھ ان کو کہیں بھی تو وہ ایک سیاسی جماعت کے کارکن ہیں اور کچھ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ وہ تمام سیاسی جماعتیں جنہوں نے صرف اور صرف سیاست کی اس دوران بھی، حالانکہ یہ ٹائم یونٹی کا تھا، اس ٹائم میں جنہوں نے سیاست کی ہے نا، ان کو بھی سمجھ جائیں کہ وہ پاکستانی نہیں ہے، اور وہ لوگ بھی سمجھ جائیں بھائی اگر 9 مئی پہ کسی حد تک لحاظ کیا گیا نا تو 10 مئی کی اگزامپل اپنے سامنے رکھیں۔ یہ صرف لحاظ کیا جاتا ہے اپنے ہونے کا، اپنوں کا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پاکستانی افواج کمزور ہے، کہ پاکستان کسی بھی طرح کمزور ہے، وہ ہر چیز کو ہینڈل کرنا بہت اچھے سے جانتا ہے، لہٰذا کوئی لحاظ، کوئی شرم کر لو بھائی۔ سب سے آخر میں ہم خراج تحسین پیش کریں گے وہ تمام شہداء کے لیے، چاہے وہ سویلین ہو جو اس میں شہید ہو گئے، وہ چھوٹے ننھے بچے اور ان کی مائیں جنہوں نے صبر کیا، جنہوں نے اس ٹائم میں اپنے بچوں کی جانیں گنوائیں۔ اس کے علاوہ ہمارے جو شہداء جو محاذ پر لڑ کر شہید ہوئے اس ملک کی حفاظت کے لیے، ان کو ہم خراج تحسین پیش کریں گے، اور وہ تمام والدین جنہوں نے اپنے جوان بچوں کو شہید ہوتے دیکھا، ان پر آخر کیا گزری ہوگی۔ ان کو ہم صرف اور صرف ان ماؤں کے جگروں کی ہم تعریف ہی کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ ہم کیا ہی کر سکتے ہیں۔ اور اس میں ایک بات اور بھی قابل تعریف ہوگی کہ ہمارے پائلٹس میں ہماری لڑکیاں پائلٹس ہیں، ان کا بھی کردار کافی قابل تعریف رہا ہے۔ اس پاکستان کی جنگ کو پاکستانیوں نے مل کر جیتا ہے، اور یہ جیت آپ سب کو بہت مبارک ہو۔ اس جیت کا زیرہ کسی ایک پر نہیں، تمام پاکستانیوں کے سر پہ ہوگا۔ آپ سب کو جیت بہت مبارک ہو، ایسے یونٹی بنائی رکھیں، انشاءاللہ پاکستان ترقی کرے۔ خیر جنگ تو ختم ہو گئی اور الحمدللہ ہم نے جیت بھی لی ہے، جیت آپ سب کو بہت مبارک ہو۔ لیکن اب ہمارے پاس بڑا وقت ہے ان لوگوں کو جاننے کا کہ جنہوں نے اس ٹائم میں پاکستان کا ساتھ دیا اور جنہوں نے نہیں دیا، ہم ان سب کو پکڑیں گے، ہم ان سب نے جو بکواس کی ہے نا اس کو ہم ڈسکس بھی کریں گے، اور ان کا جو کالا منہ ہے نا وہ ہم سب کو دکھائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے ولاگ کا اختتام کرتے ہیں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔